नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 8। सरदार सौदा सिंह मजबूरन विलियम को रुखसत करने के लिए जीप तक आया और उसको सवार होते देखता रहा। जीप जब तक रुखसत नहीं हुई वहीं खड़ा रहा। किसी ने कोई बात भी न की। दलबीर सिंह ने गाड़ी को स्टार्ट करके उसे गियर में डाल दिया और वो रफ्ता रफ्ता गांव वालों की नज़रों से ओझल हो गई। जीप के गांव से निकल जाने के बाद सौदा सिंह निहायत बेचैनी से हवेली की तरफ मुड़ा। मजमा जो चंद लम्हों में करीब 200 नफूस पर मुश्तमिल हो गया था, वो भी सौदा सिंह की हवेली की तरफ चल दिया ताकि पता चले फरंगी गवर्नमेंट कैसे आई थी और सरदार सौदा सिंह के साथ क्या बातचीत हुई। मगर फौजा सिंहों ने सबको झड़क कर पीछे कर दिया। हवेली में दाखिल होकर फौजा सिंहों ने फाटक बंद करवा दिया। फिर देर तक खामोशी छाई रही। आखिर सौदा सिंह ने सुकूत तोड़ा और फौजा सिंहों की तरफ मुखातब होकर बोला, फौजे, लगता है मामला कुछ गंभीर हो गया है। इस कलेक्टर के इरादे ठीक नहीं लग रहे। फौजा सिंह खामोशी से कान खुजाता रहा और सौदा सिंह की बात का कोई जवाब न दिया। कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा गई। हवेली को जैसे सांप सूंघ गया हो। किसी दूसरे के बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं थी कि सौदा सिंह गुस्से से भरा बैठा था, न जाने क्या हंगामा खड़ा कर देता। आखिर जगबीर ने हिम्मत की और बोला, सरदार जी, वाह गुरु जी, शर्मा रखो, हिम्मत से काम ले। गुलाम हैदर या अंग्रेज़ के पास कोई सबूत तो है नहीं। कलेक्टर आ गया है तो कोई कहर नहीं टूट पड़ा, दिख ही जाएगी। फौजा सिंह जो पहले ही कलेक्टर की तरफ से की गई तौहीन से सख्त बरहम था और जोधापुर पर हमला भी उसके मशवरे के बरखिलाफ हुआ था, जिसमें जगबीर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जगबीर के इन जुमलों पर एकदम भड़क उठा और बोला, जगबीरे, तेरे जैसे 12 तालिये शराब के चूहे होते हैं जो 2 घूंट चढ़ाकर अपनी दुम पर खड़े हो जाते हैं, और शेर को ललकार देना उनके लिए कोई मसला नहीं होता। ये तुम ही थे जिन्होंने सौदा सिंह को उल्टी मत दी है और जोधापुर पर दावा बोल दिया। इसी वजह से फरंगी को हिम्मत हुई कि वो मेरी और सरदार सौदा सिंह की बेइज्जती में हाथ डुबोकर चला गया। उस वक़्त से डर जब चिराग दिन मुसले का फंदा सौदा सिंह के गले में फिट हो जाए। मगर तुझे क्या, तू कोई और कड़ाहा ढूंढ लेगा जहां पुराने गुड़ की पत चढ़ी होगी। मसला तो हमारा है कि जीना मरना सौदा सिंह के साथ है। जगबीरे ने फौजा सिंह के आग लगा देने वाले जुमले सुने तो कृपान खींचकर फौरन उठ खड़ा हुआ। गुस्से से नथने फड़कने लगे और चेहरा अंगारे की तरह दहक गया। तेरी तो मैं 2 गज लंबी जुबान खींच लूंगा, वाह गुरु की सौं। तेरा कत्ल ना करूँ तो समझ लेना मेरी माँ फेरों पर रही है। बुढ़ा पागल हो गया है। इसे किसी ने समझाया नहीं कि जगबीर से बात किन मुहावरों में की जाती है। जगबीर को मश्तल होता देखकर सब उठ खड़े हुए और पीत सिंह ने आगे बढ़कर जगबीर को जफ्फा डाल लिया। बेदा सिंह ने उसके हाथ से कृपान पकड़ ली। मगर इसी असना में जम्मा सिंह भी भड़क उठा, पीते छोड़ दे इस सोरमे को, मैं इसकी वार छीन चीर दूंगा। खंजीर चाचे फौजे को ललकारता है। हरामी, क्या ये नहीं जानता सरदार फौजा सिंह कौन है? इसके साथ ही तलवार खींच ली और बेदा सिंह की तरफ भागा। साथ गालियों का सिलसिला जारी रखा, इधर निकल रानी खां के साले, तेरी ऐसी तैसी फेर दूंगा। तूने समझा था यहाँ जानजरों वाले बैठे हैं, लेकिन 2-3 जवानों ने उठकर फौरन जुम्मा सिंह को पकड़ लिया। मगर उधर से ललकार सुनकर जगबीर दोबारा पलटा, छोड़ दे बैदे मुझे, आज यहाँ लहू की चक्कियाँ चल ही लेने दे। लाभ सरदारों को मेना है। लेकिन लोगों ने जगबीर को मजबूती से पकड़े रखा। इस दंगे में शोर और वावेला इतना बुलंद हुआ कि बाहर खड़ा मजमा हवास बाख्ता होकर हवेली का फाटक पीटने लगा। सौदा सिंह ये तमाशा देखकर इंतहाई करब और बेबसी से चीखा, मित्रों, वाह गुरु का खौफ करो, ये क्या उधम मचा दिया तुमने? क्या जंडूवाला में आग लग गई? सौदा सिंह की आवाज़ में इस कदर गैस था कि तमाम लोग हवेली के अंदर और बाहर वाले सब एक ही दफ़ा खामोश हो गए। इस खामोशी से सौदा सिंह को ज़रा सुकून मिला। वो दोबारा कदरे धीमे लहजे में बोला, फौजे, अब लड़ने और ताने मैंने देने का कोई फ़ायदा नहीं। जो हुआ सो हुआ। किए पर पछताना मूर्खों का शेवा है। बस आगे की सोचो। फौजा सिंह ने जब देखा कि सौदा सिंह बिल्कुल ही हथियार फेंक चुका है तो वो कदरे सुकून से बोला, देख भाई सरदार सौदा सिंह, अब मैं तब बोलूँगा जब मेरा मशवरा जड़ से प्रांबलों तक मानोगे, वरना तन से जगबीर को देखते हुए,
تیری اور ان سورموں کی اپنی راہ اور میری اپنی راہ۔ سودا سنگھ نے بڑے سکون سے پگڑی کو درست کیا اور سننے کے لیے ہمہ گوش ہو گیا۔ پھر فوجا سیوں نے آگے جھک کر اپنی بات شروع کی۔ سردار سودا سنگھ، میری دو باتیں غور سے سن اور اس کو پلے باندھ لے۔ ایک یہ کہ اب جنڈو والا سے باہر قدم نہ نکالنا چاہے قیامت آ جائے۔ کچھ سمے تک یہ حویلی ہی تیرا مرن جیون رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہاراجہ پٹیالہ کے دربار سے کسی سفارش کا بندوبست کر، بھلا کہ میں تو کہتا ہوں 2-4 مہینوں کے لیے وہیں پٹیالہ چلا جا اور ادھر ہی بیٹھ کے سارا مقدمہ لڑ۔ دوسری صلاح میری یہ ہے کہ ڈلے بیروں کا کچھ نہیں گیا، عبدل گجر کی طرف فوراً بندہ بھیج کے انہیں شاہپور پر حملے سے روک دے۔ فوجا سیوں کی بات سن کر جگبیر اور پیت سنگھ نے منہ بسورا لیکن کچھ بولے نہیں، مگر سودا سنگھ نے تحمل سے سوال کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی بزدلی کا ثبوت دیں؟ فوجا سیوں دوبارہ بولا، وجہ یہ ہے سردار سودا سنگھ، اس دفعہ 2 کام ایسے ہوئے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے تھے۔ ان کا شگون اچھا نہیں۔ ایک یہ کہ تیری کمر پر غلام حیدر نے قتل کا پرچہ رکھ دیا ہے۔ دوسرا، کلیکٹر ایسا آ گیا ہے جس کے تیور شیں کی طرح خونخوار ہیں۔ وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ سب کیا درا تیرا ہی ہے، ورنہ وہ جنڈو والا کبھی نہ آتا۔ اب شاہپور پر حملہ ہوا تو اس میں چاہے تو جتنا بھی پلہ جڑائے، باٹوں کی جگہ تجھے ہی رکھا جائے گا۔ ادھر انگریز راج میں قتل معاف نہیں ہو سکتا۔ رہی غلام حیدر کی بات، وہ بھوکے شیر کی طرح باولا ہے۔ تھانے دار نے جو حالت اس کی بتائی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے پرچے ورچے سے کچھ غرض نہیں، وہ تو بس تیرا سامنا چاہتا ہے اور یہ اچھی بات نہیں۔ تو کیا بزدلوں کی طرح چوڑیاں پہن لوں؟ سودا سنگھ ذرا تپ کر بولا، میں نے کب کہا ہے چوڑیاں پہن لے؟ بس ذرا کوئلوں کو سیاہ ہونے دے اور حالات کا رخ دیکھ۔ واہ، حالات کا رخ دیکھ، اب کے پیت سنگھ بولا، تاکہ پولیس آرام سے آ کر سودا سنگھ کو بیل کی طرح نتھ ڈال کر لے جائے اور پھر جیل میں چکی پر جوت دے۔ اس کا ایک حل ہے، فوجا سیوں اسی تحمل سے بولا۔ وہ کیا؟ سودا سنگھ نے پوچھا۔ دیکھ سردار سودا سنگھ، معاملہ ابھی زیادہ بگڑا نہیں ہے، ایک قتل کی بات سنبھالی جا سکتی ہے، اور مونگی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس سے تھوڑا سا ابھی آگے بڑھے تو سمجھ لو دودھ کا چھنا گوبر میں جا گرے گا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر میری مان غلام حیدر سے صلح کر لیں اور چراغ دین کا قصاص دے دیں۔ فوجا سیوں نے لجائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فوجے سیوں کی بات سن کر تمام لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ فوجا سیوں اتنی بزدلی کی بات کرے گا۔ خاص کر جگبیر کے تو گویا سر پر فوجے نے راب کی ابلی ابلی دیگ ڈال دی۔ ادھر سودا سنگھ اور پیت سنگھ بھی غصے سے سرخ اور لال پیلے ہو گئے، لیکن ان کے جواب دینے سے پہلے ہی فوجا سیوں اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جو جواب دیں گے وہ اس سے سنا نہیں جائے گا، اس لیے بہتر ہے حویلی سے نکل جائے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے۔ فوجا سیوں کے ساتھ ہی جمعہ بھی حویلی سے نکل گیا۔ اگرچہ فوجا سیوں کا سردار سودا سنگھ کو یوں بات سنے بغیر چھوڑ کے جانا اچھا فیصلہ نہیں تھا، مگر سودا سنگھ کو بھی فوجا سیوں کی یہ بات بہت گھٹیا اور شودھی لگی۔ یہ بزدلی کی حد تھی جو فوجا سیوں نے کی تھی، اس لیے سودا سنگھ نے اسے روکنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ اس نے سوچا، جگبیر سنگھ اور پیتا ٹھیک کہتے ہیں، ابھی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ مسلوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، خاص کر کل کے چھوکرے کے آگے جو ابھی اسکول کا منڈا ہے۔ پوری سکھ برادری میں ناک کٹ جائے گی اور شریکے میں کیا منہ دکھائیں گے۔ بیر اور لڑائی تو جوانوں کا سنگار ہے، ورنہ مر تو وہ بھی جاتے ہیں جو ساری عمر اکھاڑے میں ناچتے ہیں اور ککر کانٹا چوبنے سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سودا سنگھ جگبیر کی طرف منہ کر کے بولا، جگبیرے، اب تیرا مشورہ ہی چلے گا، بول واہ گرو کے نام سے کیا کہتا ہے۔ فوجا سیوں نے تو زنخوں والی بات کی ہے، میرے لیے تو دمہ رنگا اور آپ ہی سب کچھ ہو۔ جگبیر نے جو ابھی یہ سوچ رہا تھا کہیں سودا سنگھ کو فوجا سیوں کے بڑے مجمع سے اٹھ کر جانے کا افسوس نہ ہو، سودا سنگھ کی طرف حوصلہ پا کر کہا، سردار سودا سنگھ، 15 جوان میرے ساتھ کر دے اور عبدل گجر کو پیغام بھیج کر پوچھ، اگر وہ کل تک شاہپور پر حملہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ کام بھی میں ہی کرتا ہوں۔ وہ راضی ہو جائے تو میں اس کی فوج میں شامل ہو جاتا ہوں۔ کل رات ہی ہم اور گجر مل کر یہ کام کر دیں تو انگریزی بابو اور غلام حیدر دونوں پاگل ہو جائیں گے اور بول کی جاگ کی طرح نہ بیٹھ جائیں تو مجھے کہنا۔ سودا نے پیت سنگھ کی طرف دیکھا تو بولا، سردار صاحب دیکھ، شاہپور پر حملہ اس وقت بڑا مفید ہے۔ جگبیرے نے بڑی ٹھیک صلاح دی ہے، شاہپور میں میرا یار فضلو میوں موجود ہے،
بندہ بھیج کر اسے بلا لے، 100 روپیہ دے کر سب مخبری لے لیتے ہیں۔ سودا سنگھ کو پیت سنگھ کی بات پسند آئی۔ ہرے سنگھ کو آواز دے کر سودے نے پاس بلایا اور اسے فوراً شاہپور جانے کے لیے کہا کہ جا کر عشاء تک فضلو کو لے آئے۔ دوسری طرف نتھا سنگھ کو ہدایت بھیج کر عبدل کی طرف روانہ کر دیا، ان کو سودے کے فیصلے سے آگاہ کر دے اور جو کچھ بھی وہ کہیں وہ آ کر خبر دے، لیکن انہیں کہہ دے کہ حملہ ہر صورت کل ہونا چاہیے۔ جز نمبر 14۔ مولوی کرامت کو جودھا پور میں تیسرا دن تھا۔ چراغ دین کے ساتے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ اسے فضل دین کی فکر کھائی جا رہی تھی، جسے اکیلا پیچھے چھوڑ آیا تھا، مگر اب وہ کمشنر صاحب سے ملے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف رحمتے اور اس کی بیٹی جودھا پور میں بالکل اکیلی تھی۔ تیسری طرف غلام حیدر نے 10 ایکڑ زمین چراغ دین کی بیوی کے نام کرنے کا اعلان کر کے ایک عجیب کشمکش پیدا کر دی تھی۔ شریفہ رحمت بی بی اور اس کی بچی کے ساتھ چولہے کی انگانی میں بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ مولوی کرامت 2 قدم دور بان کی چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 100 طرفہ تفکرات کی آندھی چل رہی تھی۔ خدا جانے صاحب کمشنر اسے تحصیل بلا کر کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی تھی جس سے صاحب کو کچھ شک پیدا ہوا ہو۔ شاید انگریز بہادر اس سے چراغ کی کسی خفیہ دشمنداری کی بابت سوال کرنا چاہتا تھا۔ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر سر جھٹک دیا اور 10 ایکڑ زمین پر غور کرنے لگا جو رحمتے کے نام ہونے والی تھی۔ لیکن رحمتے اس زمین کو کیا کرے گی؟ چراغ دین تو مر چکا تھا، جبکہ وہ اتنی دور قصور میں رہ کر اسے کیسے کاشت کر سکتا تھا؟ بہرحال یہ بعد کی باتیں تھی، اول تو اسے کل ہر حالت تحصیل جانا تھا۔ خیر دین ٹانگے والے سے اس نے بات کر لی تھی جو روزانہ جودھا پور سے جلال آباد سواریاں لے کر جاتا تھا۔ اس نے کرایہ زیادہ مانگا تھا، پورے 1 روپیہ وصول کر رہا تھا، مگر 15 کوس پیدل طے کرنا بھی تو مشکل تھا۔ سارا دن سفر میں کٹ جاتا۔ اس طرح 1 روپے کا نقصان تو ہو جاتا، مگر خیر دن کا ٹانگا اسے دن نکلتے ہی جلال آباد پہنچا سکتا تھا۔ اگر صبح کاذب سے پہلے چل نکلتا، وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ رحمت بی بی نے مولوی کرامت کو مخاطب کر کے کہا، بھائی کرامت، کچھ پتہ ہے کہ سرکار بہادر نے تمہیں کیوں تحصیل بلایا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے سرکار صلح کرنا چاہتی ہے تمہیں بیچ میں ڈال کے۔ مولوی کرامت نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، دیکھ رحمتے، سرکار کا اس وقت تک کوئی پتہ نہیں چلتا جب تک بات کھل کر نہ کرے۔ میرا خیال ہے سرکار کو اتنی خبر تو ہو گئی ہوگی کہ یہ قتل سودا سنگھ نے ہی کرایا ہے۔ اب رہی صلح کی بات، وہ تیری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے سنا ہے کہ پرچے کا مدعی غلام حیدر خود بنا ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ وہ فیروز پور بڑے صاحب کو ملنے گیا ہے۔ رحمت بی بی نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، بھائی کرامت، سنا ہے وائسرائے کی بیٹی کا غلام حیدر سے یارانہ ہے۔ آج مجھے فاتح اور شیدہ نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سودا سنگھ کو فکر پڑ گئی ہے کہ غلام حیدر بدلہ لے کے رہے گا، اس لیے وہ صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے چھوٹے صاحب نے سکھوں سے رشوت کھا لی ہے، وہ تم کو بلا کر دونس داندلی سے سودا سنگھ کے ساتھ صلح کروا دے گا۔ مولوی کرامت نے فکر مند ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ شریفہ رحمت بی بی کی بات سن کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی، ہائے ہائے، کیا زمانہ ہے بہن رحمتے، یہ تو تم نے بڑی نہ ہونی سنائی۔ پر وائسرائے کی دی غلام حیدر سے ملی کہاں؟ نہ پر وائسرائے کو پتہ ہے اس کہانی کا؟ رحمت بی بی چولہے میں جلتی لکڑیوں کو پھونک مارتے ہوئے بولی، یہ ہے شریفہ، اب بلا مجھے اس کا کیا پتہ؟ بڑے لوگوں کے ملن ملاپ کوئی ہم غریبوں سے پوچھ کر ہوتے ہیں؟ سنا ہے ادھر لاہور میں اونچے اونچے بنگلوں میں دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ فاتح کہتی تھی وائسرائے کی بیٹی بے حد چٹی گوری اور سہنی سنکھی ہے، یوں ہی آنکھ سے دیکھے میلی ہو جائے، ایسی کڑی تو پورے ولایت میں نہیں۔ شریفہ نے فوراً رحمت کی بات کاٹ کر لکمہ دیا، پر دیکھ رحمتے، اپنا غلام حیدر بھی تو چاند کا ٹکڑا ہے، اس جیسا گبرو اسے بلا پورے ولایت میں ملے گا؟ آنکھوں سے خدا سلامت رکھے خون چھوٹتا ہے اور رنگ مکھنوں پلے گلابوں کا ڈلتا ہے۔ رحمت علی چپکے بیٹھا دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اتنے میں دروازے پر دستخط ہوئی۔ اس نے حقے کی نہ ایک طرف رکھ کر اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ سامنے خیر دین کھڑا تھا، ہاتھ میں چابک لیے۔ مولوی کرامت نے پیچھے مڑ کر رحمتے اور شریفہ سے رخصت لی، اپنی پگڑی درست کر کے باندھی اور باہر نکل آیا۔ دونوں عورتیں دروازے پر آ کر مولوی کرامت کو تانگے پر بیٹھتے
ہوئے دیکھ کر دعائیں دینے لگیں کہ خیر سلامت سے واپس لوٹے۔ مولوی کرامت کے بیٹھتے ہی تانگا چل پڑا۔ جز نمبر 15۔ ولیم نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہیٹ اتار کر کھونٹی پر رکھا اور فوراً گھنٹی دی۔ گھنٹی سنتے ہی کرم دین اندر داخل ہو کر باادب کھڑا ہو گیا۔ نجیب شاہ کو بلاؤ۔ ولیم نے کرم دین کی طرف دیکھے بغیر نہایت سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ کرم دین کے باہر نکلتے ہی چند ثانیوں بعد نجیب شاہ کمرے میں داخل ہو گیا، اور ابھی اس نے سانس بھی نہ لی تھی کہ ولیم نے ہدایت دینا شروع کر دی، جنہیں نجیب شاہ کھڑے کھڑے نوٹ بک پر اتارنے لگا۔ نجیب شاہ، تحصیل جلال آباد میں جس قدر سکول ہیں ان کا تمام ریکارڈ مجھے جلد از جلد چاہیے۔ وہاں پر اساتذہ کی تعداد سے لے کر طلباء اور ان کی تعلیم کے معیار سے متعلق ہر چیز تحصیل ایجوکیشن افسر سے کہو 2 گھنٹے کے اندر لے کر میرے پاس میٹنگ کے لیے پہنچے۔ اس کے علاوہ انسپکٹر مترا داس اور منڈی گروہرسا کے تھانے دار کو بلاؤ اور غلام حیدر کے معاملے کی فائل میز پر پہنچا دو۔ نجیب شاہ نے ہدایات نوٹ کی اور پچھلے قدموں پھرتی سے مڑا۔ اور سنو، ولیم دوبارہ بولا، آج ایک شخص مولوی کرامت کسی وقت آئے گا، اسے مجھ سے ملے بغیر نہیں لوٹنا چاہیے۔ جی سر، جیسے ہی آیا اسے سرکار میں حاضر کر دوں گا۔ اس کے بعد نجیب شاہ نے نہایت ادب سے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ نجیب شاہ کے باہر نکلنے کے بعد کمرے میں پھر سناٹا چھا گیا۔ اس خاموشی میں ولیم کا دماغ ایک دفعہ پھر سودا سنگھ اور غلام حیدر کے بارے میں الجھ گیا۔ ولیم کو اس کیس پر کام کرتے چوتھا دن تھا۔ وہ تمام حاصل شدہ حقائق اور معلومات سامنے رکھتے ہوئے ایک نتیجے پر یقین سے پہنچ چکا تھا۔ چراغ دین کا قتل اور مونگی کے کھیت کی تباہی کا ذمہ دار سودا سنگھ ہی تھا، چنانچہ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ ولیم کمرے میں ٹہلنے لگا اور معاملات کے نشیب و فراز پر مزید غور کرنے لگا۔ اسی اثنا میں کمرے کی دیواروں پر اس کی نظریں پڑی، جہاں سابقہ تحصیلداروں اور ایک اسسٹنٹ کمشنرز کی تصاویر آویزاں تھیں، جو یکے بعد دیگرے جلال آباد میں پوسٹ کیے گئے تھے۔ ولیم نے پہلے دن جب اس کمرے میں قدم رکھا تو ان تصویروں پر اس کی نظر پڑی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں انہیں کمرے کی فالتو چیز سمجھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ اب اس نے خیال کیا آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس نے ان تصاویر پر کیوں توجہ نہیں دی؟ شاید پہلی پوسٹنگ کی وجہ سے اسے یہ گمان نہ گزرا ہو کہ اب وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس نے سوچا شاید نئے افسروں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، انہیں کافی عرصہ تک باور نہیں آتا کہ وہ افسر بن چکے ہیں۔ اسی لمحے اسے خیال آیا اس کی اپنی تصویر پر بھی اب یہاں آویزاں ہو جانی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ہلکا سا مسکرا دیا، پھر آگے بڑھ کر گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھنٹی سن کر کرم دین دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو ولیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کافی کا آرڈر دیا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ کرم دین نے کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک چٹ سامنے رکھ دی جس پر مولوی کرامت لکھا تھا۔ ہاں، اس کو اندر بھیجو، ولیم نے چٹ کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ کرم دین کے جانے کے 1 منٹ بعد ہی مولوی کرامت کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا، جیسے نماز میں قیام کی صورت ہو۔ ولیم نے مولوی کرامت کو سامنے بیٹھنے کا حکم دیا، پھر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران ولیم نے محسوس کیا کہ مولوی کرامت اندر سے سہما اور ڈرا ڈرا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے، انہیں حد ادب کی وجہ سے صاف کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ علامہ ازیں ولیم سے آنکھیں بھی نہیں ملا رہا تھا اور نہ ہی پورے کمرے کو دیکھنے کی جرت کر سکا۔ مولوی کرامت نے اپنی آنکھوں کو صرف اتنی اجازت دی تھی کہ وہ کسی شے سے ٹھوکر نہ کھا سکے۔ اس نے ان کا دائرہ اپنے قدموں سے لے کر ولیم کی میز تک رکھا۔ کمرے میں میز اور ولیم کے سوا کیا کچھ تھا، یہ سب کچھ مولوی کرامت نہیں دیکھ سکا۔ ادھر سفید لٹھے کا سوٹ اور سفید پگڑی کی شفافیت نے ولیم کو ایک دفعہ پھر متاثر کیا۔ اسی اثنا میں کرم دین کافی کا کپ رکھ کر چلا گیا، جس کی ولیم چسکیاں لینے لگا۔ ولیم کو احساس تھا کہ اس کی خاموشی مولوی کرامت کے اضطراب کو بڑھا رہی ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اس عمل سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو کچھ دیر تک مزید جاری رہا۔ جب ولیم نے کافی کے گھونٹ کے ساتھ 6-7 چسکیاں مزید لے لیں اور مولوی صاحب کی بے چینی بھی کافی بڑھ گئی تو اس نے بات کا آغاز کر ہی دیا۔ مولوی صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کچھ لکھ پڑھ سکتے ہیں؟ حضور، غلام کچھ عربی اور فارسی کی سدھ بدھ رکھتا ہے، عرفی کے قصیدے اور حافظ کی کئی غزلیں بھی یاد ہیں۔ اس کے علاوہ سعدی کی گلستان، بوستان اور اردو کے میر تقی اور غالب کے کچھ شعر اور انیس کے 2 مرثیے بھی یاد ہیں۔
پیر وارث شاہ اور بابا بلے شاہ کی ساری شاعری تو الف سے یہ تک سب زبانی یاد ہے، بس انگریزی سے بے بہرا ہوں سرکار، یہ مجھے نہیں آتی حضور۔ عربی، فارسی اور اردو کیا لکھ بھی لیتے ہو یا صرف پڑھنا ہی جانتے ہو؟ ولیم نے دوبارہ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ مولوی کی جھجک اب کچھ دور ہو چکی تھی، اس لیے کھل کر تیزی سے بولا، سرکار فر فر پانی کی طرح لکھتا ہوں، آپ کا غلام مولوی کرامت یہ کام تو بڑے ڈھنگ سے کر سکتا ہے، اور سرکار میری خوشخطی کی دوم تو قصور شہر تک ہے، 2 قرآن میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، بشتی والد نے نستعلیق، نسخ، خط کوفی، ہر طرح کی املا سکھا دی تھی، اگر ہم چاہیں کہ آپ انگریزی سیکھو تو کتنے مہینے لگیں گے؟ ولیم نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مولوی کرامت ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، صاحب بہادر، آپ مہینوں کی بات کرتے ہیں، میں کوئی بوند لایا ہوا تھوڑی ہوں، تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا تو دنوں میں کر لوں گا، لیکن سرکار آخر انگریزی بادشاہوں کی زبان ہے اور سب زبانوں کی بادشاہ ہے، اس کو سیکھنے میں کچھ وقت تو لگے گا، میں اگر اس عمر میں لکھنے پڑھنے لگ گیا تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ اس کی پرواہ نہ کرو، اسی کا بندوبست ہم آپ کے لیے کرنے والے ہیں، ولیم نے کہا۔ پھر تو حضور بندہ دنوں میں ہی یہ سب کچھ سیکھ جائے گا، مولوی کرامت نہایت بےتابی سے بولا، اور جو کچھ سرکار کی طرف سے ملے گا وہ پورا منشا کے مطابق ہوگا۔ اوکے مولوی، ولیم نے کہا، ہم تم کو یہاں جلال آباد میں ایک ہیڈ منشی رکھتے ہیں، تم بچوں کو اردو، فارسی، عربی پڑھایا کرو، اس جلال آباد کے بڑے اسکول میں تمہاری پوسٹنگ کی آرڈر کروا دیتا ہوں، ہم نے تمہیں اسی لیے یہاں بلایا کہ تم سرکار کی نوکری میں آ جاؤ، ہم تمہارا 40 روپے مہینہ مقرر کروا دیتے ہیں۔ مولوی کرامت ولیم کی بات سن کر حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے کانپنے لگا اور اٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ولیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی درازی عمر کی دعا میں مصروف ہو گیا۔ سرکار بہادر، آپ کا احسان میری نسلوں کے ساتھ چلے گا، یہ آپ نے مجھ ناچیز پر ایسی عنایت کی ہے جس کا صلہ خداوند مسیح آپ کو دے گا، اور میرا خدا آپ پر برکتیں نازل کرے، حضور برطانیہ کا سایہ ہندوستان پر تا قیامت رہے۔ ولیم نے ہاتھ کے اشارے سے مولوی کرامت کو خاموش ہو جانے کے لیے کہا، پھر نجیب شاہ کو کمرے میں بلا کر حکم دیا، نجیب شاہ جب تک TEO نہیں آتا مولوی کو باہر بٹھاؤ۔ مولوی کرامت کے جانے کے بعد ولیم نے نجیب شاہ کو کچھ اور بھی ہدایت دی اور اس کی طرف سے پیش کی گئی بقیہ فائلوں کا ایک ایک کر کے مطالعہ کرنے لگا۔ ان فائلوں میں محکمہ مال، فوجداری، نہری اور تحصیل کے انتظامی معاملات کے متعلق بہت معلومات افزا چیزیں تھیں، جن کا مطالعہ کرنے میں ولیم کو کم از کم 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس عرصے میں TEO تلسی داس خاکی رنگ کی بڑی بڑی جیبوں اور نصف بازوؤں والی شرٹ اور سفید رنگ کا بغیر بیلٹ کے پاجامہ پہنے تحصیل کے ایجوکیشن ریکارڈ کی فائل بغل میں دابے آ چکا تھا، لیکن اسے ولیم کے کمرے میں اس وقت تک جانے کی ہمت نہیں تھی جب تک صاحب خود دوبارہ یاد نہ فرماتے۔ وہ سر پر دوپلی ٹوپی رکھے نجیب شاہ کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ صاحب کے مقرر بلاوے کا انتظار کرنے لگا۔ نجیب شاہ کے کمرے کے باہر مولوی کرامت بھی چپڑاسیوں کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، جس کو ولیم کے حکم کے مطابق باہر بیٹھا تو رکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں نجیب شاہ کو ابھی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد اندر سے بیل کی گھنٹی بجی تو تلسی داس کی سانس میں سانس آئی کہ صاحب کو یاد تو آیا۔ گھنٹی بجنے کے فوراً بعد نجیب شاہ کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ تلسی داس نے پہلے تو اپنی اینک اتار کر اس کے شیشوں کو اچھی طرح اپنی شرٹ کی جیب میں اٹھتے ہوئے رومال سے صاف کیا، پھر اسے آنکھوں پر چڑھا لیا، اس کے بعد قمیض کے کالر درست کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور فائل کو کھول کر اس پر ایک سرسری نظر مارنے لگا۔ اتنے میں نجیب شاہ باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ تلسی داس آگے بڑھ کر اندر جانے کی کوشش کرتا، نجیب شاہ نے اسے بڑی سنجیدگی سے صاحب کا اگلا حکم سنا دیا۔ صاحب کہتے ہیں میٹنگ لنچ کے بعد ہوگی، پھر انتہائی بے نیازی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب کا حکم سن کر تلسی داس دوبارہ اپنے آفس کی طرف چلا گیا اور سب عملے نے بسیدہ میزوں کی درازوں سے اپنے اپنے کھانے کے برتن اور گھی سے لپڑے ہوئے رومالوں میں بندی روٹیاں نکال لیں اور کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ مولوی کرامت وہیں بینچ پر بیٹھا ان کو دیکھتا رہا، جس سے تمام لوگ اس طرح بے نیاز ہو چکے تھے جیسے وہ مولوی کرامت نہیں بلکہ صاحب کے آفس میں آج ہی کسی نے لکڑی کا پتلا لا کر رکھ دیا ہو۔ کرم دین چپڑاسی نے ایک رومال میں بندھا ہوا اپنا کھانا کھول لیا، جو محض 2 سوکھی روٹیوں پر مشتمل تھا۔
ان کے اوپر پسی ہوئی لال مرچیں رکھی تھیں۔ کرم دین اپنا کھانا لے کر مولوی کرامت کے پاس آ بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی۔ مولوی کرامت بھوکا تو تھا ہی، چارہ پاتے ہی شریک ہو گیا۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور مٹی کے گھڑے سے پانی پی کر دوبارہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ 2 بجے نجیب شاہ کو دوبارہ بلاوا آ گیا۔ نجیب شاہ نے باہر آ کر تلسی داس کو اندر جانے کا اشارہ کر دیا، جو لنچ کے بعد آ کر 20 منٹ سے نجیب شاہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تلسی داس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور بڑے احترام کے ساتھ ولیم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فائل اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ ولیم نے اسے کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھا، پھر آنکھ کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ولیم نے تلسی داس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد آخر گفتگو کا آغاز کر ہی دیا۔ مسٹر تلسی، مجھے کچھ سوالوں کے جواب جلد اور بہت مختصر چاہیے۔ جی سر، تلسی داس نے ولیم کی طبیعت کو بانپتے ہوئے کہا۔ جلال آباد میں پرائمری، مڈل اور اپر درجے کے کتنے اسکول ہیں؟ وہاں کے طلباء اور منشیوں کی تعداد اور حالات کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ولیم نے 2 ٹوک لہجہ بناتے ہوئے سوال کیا۔ سر، تحصیل جلال آباد میں اس وقت 170 پرائمری کے درجے کے، 8 مڈل اور 2 اپر درجے کے اسکول ہیں، جن میں منشیوں اور طلباء کی تعداد۔ فائل کھول کر اس کا مطلوبہ صفحہ آگے بڑھاتے ہوئے، اس میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ اس کے علاوہ بورڈنگ ہاؤس، لائبریریز اور دوسری بہت سی معلومات سر اس فائل میں صحیح اندراج کے ساتھ جمع کی گئی ہیں۔ ولیم فائل سامنے رکھ کر اس کا غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ اس عرصے میں تلسی داس غالباً ولیم کے اگلے سوالوں کا دل ہی دل میں اندازہ لگانے میں مصروف ہو گیا۔ اسی کیفیت میں 15 منٹ گزر گئے، حتیٰ کہ ولیم نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، تلسی داس، ان اسکولوں میں مسلمان طلباء اور منشیوں کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سرکار کی طرف سے ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ حضور، سرکار کی طرف سے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، خود انہیں کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ مثلاً؟ ولیم نے مختصر پوچھا۔ اب تلسی داس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا، مسلمانوں کے ملاؤں نے انہیں روک رکھا ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نصارہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو زبردستی عیسائی بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے مسلمان اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن وہ یہ پروپیگنڈا اتنے وسیع پیمانے پر کس طرح کر سکتے ہیں؟ ولیم نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی اس رپورٹ کے مطابق پورے تحصیل میں مسلمان طلباء کی تعداد محض 135 ہے، جن میں اپر درجے کے صرف 18 بچے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تلسی داس نے سیاہ ڈوری سے بندھی ہوئی اپنی اینک آنکھوں سے اتار کر گلے میں لٹکا لی اور دانشورانہ انداز میں جواب دیا، سر، گورنمنٹ کے اسکولوں میں مسلمان طلباء کی یہ حالت اسی تحصیل میں نہیں بلکہ ہر جگہ یہی کیفیت ہے۔ ان کے ملا کے وسیع پروپیگنڈا کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے، جس میں ایک دن میں 5 بار یہ لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے روز تو ہر شخص نماز کے لیے وہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں یہ اپنے مولویوں کے خطبے سنتے ہیں۔ ان خطبوں میں اسی طرح کے درس دیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مولویوں کی بات کو سچ مان کر اس پر پورا عمل کرتے ہیں، اور حکومت کی بار بار تاکید کے باوجود اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ ولیم فکر مندی سے ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، اوکے مسٹر داس، ہمیں اس پر غور کر کے اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی چھا گئی اور ولیم اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے دیکھ کر تلسی داس بھی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ پھر چند ثانیوں بعد ولیم دوبارہ بولا، تلسی داس، ابھی آپ جا سکتے ہو اور یہ فائلیں یہیں چھوڑ دو۔ تلسی داس سلام کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو ولیم اسے دوبارہ مخاطب کر کے بولا، اور سنو۔ تلسی داس آواز سنتے ہی واپس مڑا۔ حکم سر۔ باہر ایک ملا بیٹھا ہوگا نجیب شاہ کے پاس، اسے جلال آباد ہائی اسکول میں منشی کی حیثیت سے نوکر کر لو، 40 روپے ماہوار پر۔ ولیم نے اپنا حکم 2 ٹوک سناتے ہوئے کہا، اور آج ہی اس کا لیٹر جاری کر کے میرے پاس لاؤ۔ کسی فارسی دان سے کہنا اس کا انٹرویو بھی کر لے۔ جی بہتر سر۔ تلسی داس سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔